अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ। आज लंदन के अंदर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि मरीम नवाज के साथ थी और वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है वो तो ज़ाहिर है आप सब लोगों ने सुन लिया होगा। तो इस पर जो है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या कुछ अहम था, इस पर बात करते हैं। मेरे साथ होंगे जनाब हम्माद गजनवी साहब। तो हम्माद साहब, मुझे ये जो काफ़ी तवील अरसे के बाद जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें देखने को मिलती है, और वो भी उस वक्त जब मरीम नवाज़ जो है वहाँ मौजूद हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो मियां साहब ने जो है वो माजी की बातें जो हैं वो की हैं। कोई कोई वापसी की खबर या कोई इस तरह की कोई चीज़, कोई बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो हमें नज़र नहीं आती है। तो मजमूई तौर पर जो है ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है वो आपको मूड क्या लगता है? बेसिकली जो आज मियाँ साहब की सारी गुफ्तगू थी वो एक तरह का पर्सपेक्टिव दे रहे थे। यानी पिछले 5-7 सालों में हाइब्रिड निज़ाम खड़ा करने की ख्वाहिश के तहत उनकी बलि कैसे चढ़ाई गई और फिर इस मुल्क के साथ क्या हुआ उसके नतीजे में, ये बुनियादी गुफ्तगू थी। लेकिन उनका जो आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बुनियादी तौर पर वो जज्बात की जो कहानी थी, यानी उनको जिस इब्तला का, जिस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, और इसमें न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम जो घर वाले हैं, उनकी बेगम थी, उसका उनका ज़िक्र किया उन्होंने, अपनी वालदा साहिबा का ज़िक्र किया, और किया भी सब जज्बाती सतह पर। यानी जो रिश्ते होते हैं बुनियादी, जो इंसानी रिश्ते हैं, अपनी बेटी का उन्होंने बड़ा ज़िक्र किया और बड़ी मोहब्बत से ज़िक्र किया, अपने जानशीन के तौर पर ज़िक्र किया। ये सारी जो चीज़ें थी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया। कोई उन्होंने ख़बर ब्रेक नहीं की कि ये होने जा रहा है, मैं यूँ करूँगा। उन्होंने सिर्फ एक आपको पस मंज़र दिखाया कि इस मुल्क में क्या हुआ आज तक, और बिलखुसूस उनको ज़ाती तौर पर जज्बाती सतह पर क्या सदमात बर्दाश्त करने पड़े और उनके साथ कैसा गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया। ये बुनियादी तौर पर उनकी चीज़ थी। उसमें फिर कुछ डिटेल्स भी उन्होंने, जैसे जजेस के हवाले से उन्होंने एक दो फ़िक्रे कहे और मियाँ साकिब निसार का नाम लेकर उन्होंने बात की। बाकी भी जजेस के हवाले से अरशद मलिक साहब का जिक्र किया। यानी उन्होंने एक तो जो फ़ैसला था उसमें क्या हालात थे और क्या सुकून थे, उनका भी ज़िक्र किया। वो तो मुसलसल करते ही हैं, लेकिन सारी तफसील अगर आप देखें तो मूड को, अगर आपने जैसे कहा ना मूड क्या था, तो मूड इसका था पर्सपेक्टिव और एक जज्बाती सतह पर सियासतदानों से हटकर और सियासत से हटकर उन्होंने कहा मैं एक इंसान था और मैं एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था और मेरे साथ ये सलूक रवा रखा गया इंसानी सतह पर, यानी गैर इंसानी सलूक मेरे साथ किया गया। ये उन्होंने उसकी तफसीलात बताई हैं। और फिर उसके बाद कुछ उन्होंने ज़िक्र, बड़ा जो सियासी बात थी, मेरा ख्याल है सबसे अहम, दैट्स वाई आई थिंक कि ये पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने में नवाज़ शरीफ जो हैं वही अपनी पार्टी के अगर रहनुमा हैं तो उसकी कोई वजह भी है। मैं इशारा इस तरफ कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने दौर की यानी खुशहाली कह लीजिए इन कंपैरिजन, उसका तज़करा किया, उसके अमन का ज़िक्र किया। उसमें एब्सोल्युटली नॉट वाली उन्होंने बात बताई कि हम कैसे खुददार लोग थे और पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद था उनके उनके वज़ारत उज़्मा के दौर में। ये उन्होंने सियासी बात की और मेरा ख़्याल है यही उनका मरकज़ी पैगाम था सियासी तौर पर, और जिसकी कि उनकी जमात को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। यानी महंगाई की वजह से लोग ज़रा परेशान हैं, तो उस परेशानी के हवाले से जो जो इस वक्त कहते हैं ना इमरान खान की मकबूलियत और ये सारा मामला, तो ये मकबूलियत जो है 5 माह की, और उन 5 माह में क्या हुआ है इस हुकूमत के दरमियान कि चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, जैसे चाहे वो IMF के तहत बढ़ी हों या कुछ भी हुआ हो। लेकिन
یہ بنیادی چیز ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کی اس پارٹی کو مقابلتاً ضرورت ہے، اور میاں صاحب نے وہ کام بخوبی انجام دیا، حالانکہ وہ سیاسی تقریر اس طرح نہیں کر رہے تھے، وہ ایک جذبات کی سطح پر اور ایک پرسپیکٹو دینے والی تقریر کر رہے تھے، لیکن اس میں بھی وہ بھولے نہیں یہ بات کرنے میں کہ یہ اگر آپ مقابلتاً دیکھیں گے تو میرا دور امن کا دور تھا، پاکستان کی حقیقی آزادی کا دور تھا، اور پاکستان کی نسبتاً خوشحالی کا دور تھا۔ ماسب جو عمومی طور پہ جو سیاسی طور پہ ہم سب دیکھتے ہیں اور ایک انڈرسٹینڈ کرنے والی بھی بات ہے، تو آج جو نواز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے وہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ان کا سیاسی وارث کون ہوگا اس حوالے سے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ پہلے بھی کہتے ہیں اور اپنے رویے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مریم کو وہ اپنا سیاسی جانشین تصور کرتے ہیں، اور اگلی نسل یعنی آگے منتقل ہوگی۔ شہباز صاحب تو انہی کے ہم عمر ہیں نا تقریباً، لیکن اب آگے جو سیاست ہے اس میں وہ مریم کو وہ تاج پہناتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی سیاسی قیادت کا، پارٹی کی قیادت کا۔ آج انہوں نے اس پر کچھ اشارے یعنی واضح اشارے بھی دیے۔ انہوں نے بتایا کہ مریم کس قدر ثابت قدم رہیں اس ابتلا کے دور میں، اور کتنی بہادری سے انہوں نے اس ساری چیز کا مقابلہ کیا جب کوئی اور آدمی موجود نہیں تھا پارٹی کا۔ انہوں نے اس طرح تو نہیں کہا، لیکن ان کا مقصد یہی تھا بتانے کا کہ جب سب لوگ دبک جاتے ہیں اور بلوں میں چلے جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور ایک جبر کا ماحول ہوتا ہے اور سہم جاتے ہیں لوگ، اس وقت بھی مریم جو تھی وہ اپنی پارٹی کے کاز کے لیے اور اپنے والد صاحب جب جیل بھی تھے تو ان کا کاز زندہ رکھنے کے لیے مسلسل انہوں نے کوئی پرواہ کیے بغیر کسی جبر کو قبول نہ کیا، اور وہ مقابلہ کرتی رہی میدان میں۔ تو پھر انہوں نے اس کے کیس کا بھی حوالہ دیا کہ اب وہ سرخرو ہو گئی ہیں، وہ اس معاملے سے بھی نکل آئی ہیں، یعنی ایک جو انہوں نے بات کہی تو نہیں، لیکن ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ ہماری اگلی قیادت ہے۔ ابھی انہوں نے کوئی عہدہ بھی ان کے لیے اناؤنس نہیں کیا پارٹی کا، ابھی انہوں نے اور بھی کوئی تفصیلی بات نہیں کی، لیکن بہرحال ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا تھا، اور وہ واضح طور پر وہ یہ کہہ رہے تھے بلکہ، کہ مریم ان کی سیاسی جانشین ہیں اور آگے پارٹی کی قیادت وہی سنبھالیں گی، اور اس میں جو بھی وقت لگے گا کہ ان کو وہ پارٹی کی جنرل سیکرٹری بناتے ہیں یا پارٹی کی صدارت دے دیتے ہیں، یہ کیا ہوگا اس پہ کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ آہستہ آہستہ سفر جو ہے اس طرف جائے گا۔ آج انہوں نے اس بارے میں کچھ گفتگو کر کے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، یعنی سب لوگوں کو بتایا ہے ایک لحاظ سے۔ بالکل ٹھیک ہے ماں صاحب، یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے اندر ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، تو آپ کو یہ جو لندن میں اس وقت جو پریس کانفرنس کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے، اس کو آپ اس پرسپیکٹو میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو اس کی جو پریس کانفرنس کی جو ٹائمنگ ہے اس کے پیچھے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ٹائمنگ کے حوالے سے یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس خاص یہ جو ترکیب تھی آج کی، یعنی کانٹینٹ جو تھا انہوں نے آج، یہ کانٹینٹ کیوں انہوں نے جذباتی سطح پر اور ایک انسانی سطح پر جن مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا اس کا ذکر انہوں نے کیوں ضروری سمجھا؟ موضوعات تو بہت سے ہیں پاکستان میں، ہر وقت ہی ہوتے ہیں ویسے تو، لیکن آج کل بالخصوص بہت زیادہ ہیں، اور اپوائنٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں اور لانگ مارچز ہو رہی ہیں اور آڈیوز آ رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود انہوں نے جو موضوع چنا وہ ایک انسانی سطح پر انہوں نے اپنا کیس پیش کیا کہ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا ہے، اور پھر انہوں نے پوچھا بھی کہ میرا قصور کیا ہے ساری بات میں تو بجلی لے کر آیا ملک میں نے تو ترقی کی کوشش کی، میں نے تو امن دیا، میں نے تو پہلے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو میں نے تو اچھے کام کیے، تو میرے ساتھ یہ ریاست نے کیوں سلوک کیا جس کے نتیجے میں آخر میں پاکستان نے سفر کیا؟ اور پھر انہوں نے اس کی مثال بھی دی کہ میرے دور میں پاکستان نسبتاً ایک خوشحال ملک تھا، اور باتیں ساری یہ فیکچولی ٹھیک ہیں کہ آپ دیکھیے نا پاکستان کی جو صورتحال اس وقت تھی اور جو پھر بعد میں ہوئی،
ان 3-4 سالوں میں ان کے درمیان بہت تفاوت ہے. تو میاں صاحب نے اپنی پولیٹیکل یعنی بجائے اس کے کہ کوئی ایسا آرگومنٹ گھڑا جائے جس میں ان کے حامی صرف اس پر اعتبار کریں اور مخالفین جو کہیں یہ تو غلط بیانی ہے، تو ایسا نہیں. انہوں نے ایک ایسی بات کی جو واقعی حقیقت بھی ہے اور ایک مضبوط آرگومنٹ انہوں نے پیش کیا. تو اب اس کو اگر آپ دیکھیں اس کی ٹائمنگ، تو مجھے یہ نہیں لگا، ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک اگلی اننگز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے آدمی، اس سلسلے کی یہ پہلی پریس کانفرنس تھی یا پہلی گفتگو تھی عوام سے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے سیریز آف ماس کانٹیکٹ، کسی لحاظ سے بھی وہ، چاہے وہ ٹی وی پر ہو یا جلسوں کی صورت میں ہو. جلسوں کی صورت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اشارہ بھی ہے اور ہمیں معلوم بھی ہے، ہم جانتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان آنے کا وقت بھی اپنا طے کر رہے ہیں کہ انہیں کب پاکستان آنا چاہیے. وہ اس کی ٹائمنگ طے کرنے میں بہت سی باتیں ہیں، جیسے یہ ایک تو اپوائنٹمنٹ ہے، وہ ہر چیز میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اگلے الیکشن کے حوالے سے نواز شریف اپنی ٹائمنگ طے کریں گے کہ انہیں پاکستان کب واپس آنا ہے. کیونکہ جو ایک یفوریا ہے اتنے سال کے بعد واپس آنے کا، وہ اس سے ایک ویو بنانا چاہتے ہیں جو ان کو الیکشن تک لے جائے گی. تو اس طرح لگ ہی رہا ہے جیسے وہ پاکستان آنے کی تیاری کے حوالے سے اور بہت سی جو آگے انہوں نے اس طرح بہت زیادہ گفتگو کرتے رہیں گے، وہ کرتے رہیں گے، تو اس کے سلسلے کی بھی پہلی تقریر، یہ پہلی گفتگو لگ رہی ہے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 24 چینلز تو میں نے گن کے دیکھے جہاں پر یہ تقریر لائیو آ رہی تھی، تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک فضا جو ہے جو بن رہی ہے اور تقریباً بن چکی ہے، اس میں اب مزید حصہ انہوں نے ڈالا ہے. اور وہ پاکستان آنے کی جو ان کی آگے گفتگو ہوگی، ہم دیکھیں گے کہ وہ زیادہ سیاسی ہوتی جائے گی. آج تو انہوں نے ذرا اور طرز کی گفتگو کی. چلیں، بہت شکریہ حماد غزنوی صاحب. ظاہر ہے کہ یہ اس وقت جو میاں نواز شریف کی جو پریس کانفرنس ہے لندن کے اندر، ساری قیادت وہاں موجود ہے، اور جو اگر اس کو دیکھا جائے کہ ابھی جیسے کہ چیمن گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، اور جیسا کہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے کہ سیاست کے اندر جو ہے، جیسا کہ ماں صاحب نے بھی کہا کہ دراصل یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ اگلے انتخابات سے پہلے اپنے سیاسی صفوں کو درست کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے وہ پہنچنا ہے. اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کی تو واپسی ہو چکی ہوئی ہے، تو اب بڑی واپسی جو ہے وہ صرف میاں محمد نواز شریف کی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور کیا کیا سیاسی ڈیولپمنٹس جو ہے وہ سامنے ہوتی ہیں. حماد صاحب، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.